अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल रिपोर्ट ने तालिबान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि अफ़गान सरजमीन सरहद पार दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। इस रिपोर्ट के मुताबिक काबिल एतबार ये रिपोर्ट नहीं है। हमसाया ममालिक तेज़ी से अफ़गानिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझ रहे हैं। ये रिपोर्ट तालिबान के इक़्तिदार में वापसी के 4 बरस बाद बढ़ती आलमी तशवीश के तनाजुर में पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2020 के दोहा मुआहदे में ये वादा किया था कि अफ़गान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अगरचे इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, लेकिन दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से उनका रवैया मुख्तलिफ रहा। दाइश, खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा, मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक, जमात अंसारुल्लाह, इत्तेहादुल मुजाहिदीन और दीगर गिरोह अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। इनमें से बाज़ गिरोह अफ़गानिस्तान को बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अलकायदा के तालिबान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और इसकी अफ़गानिस्तान के कई सूबों में मुस्तकिल मौजूदगी है। अगरचे अलकायदा कम नुमाया अंदाज में काम करती है, मगर उसे ऐसा माहौल मुयस्सर है जो तंजीम नौ में मदद देता है। इसके बरक्स दाइश तालिबान की सबसे बड़ी दुश्मन तंजीम है। तालिबान की कार्रवाइयों से उसके ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में कमी आई है, मगर वो अब भी हमले करने की सलाहियत रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा और फौरी खतरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुताद्दिद बड़े हमले किए। सिर्फ 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा हमले हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक TTP के करीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जबकि गिरोह का सरबराह नूर वली महसूद मुबैना तौर पर काबुल में ही मुक़ीम है। दूसरी तरफ अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट में इंकिशाफ किया गया है कि तालिबान अफ़गान मदारिस के निज़ाम में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। मदारिस पर मबनी तालीमी निज़ाम की इस्लामी दुनिया, खुसूसन फ़ारसी फ़िक्री रिवायत में 1000 बरस से ज़्यादा बावक़ार तारीख़ रही है। ये इदारे फ़िक़ह और इलाहियात के साथ साथ फ़लसफ़ा और अदब जैसे उलूम की तालीम देते थे, जिससे फ़िक्री तनव्वुर और आज़ादाना जुस्तजू की हौसला अफजाई होती रही। फ़ाराबी, अलबैरूनी और इब्न सीना जैसे उलमा इसी रिवायत की मिसाल हैं। जबकि तालिबान का तालीमी निज़ाम अफ़गान या पश्तून सकाफ़ती तसलसल नहीं, बल्कि एक आमिराना मंसूबा है जो इल्मी वरसे के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय उसे मिटाने के लिए बनाया गया है। अगस्त 2021 में इक़्तिदार में वापसी के बाद उन्होंने पूरे तालीमी निज़ाम को नज़रियाती तरबियतगाह में बदलने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं, और अगर ऐसा हो गया तो वो न सिर्फ अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल पर कब्ज़ा कर लेंगे, बल्कि उसे ख़ित्ते और दुनिया के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करेंगे। तालिबान दौर में मदारिस की तादाद 23,000 से ज़्यादा हो चुकी है, मगर ये तालीमी तौसी नहीं है। खुराक, रोज़गार और समाजी सहूलतें बच्चों को तालिबान के मंजूर शुदा स्कूलों में भेजने से मशरूत की जा रही हैं, ताकि अगली नस्ल को मुनज़्ज़म नज़रियाती तरबियत दी जा सके। ये महज अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मसला नहीं, बल्कि जनूबी वस्ती एशिया, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका तक फैलने वाला आलमी ख़तरा है। अगर तालिबान अपने नज़रिए को अफ़गानिस्तान की तालीमी रगों में उतारने में कामयाब हो गए तो दुनिया को एक ऐसी नस्ल का सामना होगा जो तनक़ीदी सोच नहीं, बल्कि अपनी सोच को ही मजहबी फरीज़ा समझेगी। अब सवाल यह है कि इस सब से इलाक़ाई अमन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अमन को क्या ख़तरात लाहक़ होंगे, कैसे निमटना मुमकिन हो पाएगा। इसी पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट द नेशनल इंटरेस्ट तहकीक, एक तरफ दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती, दूसरी तरफ अस्करियत पसंद तालीमी निज़ाम, तालिबान की स्ट्रेटेजिक तरजीहात बेनकाब। पाकिस्तान और दुनिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान जो दावे करता रहा उन पे भी मोहर सब्त हो गई, और दाखिली और खारजी तौर पर किस तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही हैं तालिबान की जानिब से, क्या करने की ज़रूरत है, कैसे किया जा सकता है? देखिए, एक तो यह है कि पाकिस्तान को इसमें कोई शक नहीं है और कभी भी शक नहीं रहा कि अफ़गानिस्तान जिस हालत में अब एग्जिस्ट करता है और काफ़ी देर से, पिछले 40 साल से वहाँ पर जो मजहबी शिद्दत पसंदी और मज़हब का इस्तेमाल इंतहा पसंदी के लिए इस्तेमाल हुआ, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ और कभी आज पाकिस्तान के मुखालिफ, इससे इनकार नहीं, मुमकिन नहीं। अच्छा, अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ज़ियाउल हक ने शायद कोशिश की कि वो पाकिस्तान को रूस से बचाए, और इसके लिए उसने मज़हब को इस्तेमाल किया, मुजाहिदीन को इस्तेमाल किया और अमेरिका के साथ मिलकर इस्तेमाल किया। इस सवाल का जवाब कि क्या पाकिस्तान को इसका जवाब देना है? नहीं, पूरी दुनिया को जवाब देना है। रोनाल्ड रेगन को इसका जवाब देना है, अमेरिका को इसका जवाब देना है। जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन अब जो अमेरिका है उसको भी जवाब देना है। हिलरी क्लिंटन अगर ये कहती है कि हमने मुजाहिदीन को छोड़ दिया यहाँ पर
افغانستان میں اپنا کام کرنے کے بعد تو وہ بھی پھر پاکستان کے بیگ میں آ گئے نا سب کے سب. پھر جو بعد میں جو معاملہ ہوا جس کے اندر کہ امریکہ نے یہاں پہ آ کے قدم جمائے اور پھر اٹھ کے چلے گئے. پاکستان نے اس کے بعد بھی غلطیاں کی اور یہ سمجھا کہ شاید اب طالبان کو جب آپ نے ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا جب وہ 21 اگست 21 کے بعد تو پھر اس وقت بھی آپ نے غلطی کی. اب حقیقت یہ ہے کہ افغانستان اپنے طور پہ ایک مذہبی ریاست کے طور پہ بن چکا ہے اور مذہبی ریاست کی اب ایک انتہا پسند مذہبی ریاست کے طور پہ بنتا جا رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جواب سوال کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ ایک حقیقت ہمارے مغربی بارڈر پہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے ساؤتھ ویسٹرن یعنی کیا بولیں گے جنوب مغربی سرحد کی طرف بھی ایران جہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پر بھی اس قسم کے رجحانات شروع سے لے کے پچھلے 40 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. گو کہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان یا باقی ملک کے دنیا کے ساتھ معاملات کو ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن کے اوپر لے کے چلا جائے. لیکن وہ ریاست ابھی تک افغانستان میں قائم نہیں ہو سکی. جبکہ آپ کی مشرقی سرحدوں کے اوپر جو بھارت ہے وہ ایک ہندوتوا کی ریلیجس نیشنلزم اور اس ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو 3 اطراف میں آپ کے اس وقت یہ قوتیں ہیں جو کہ ہیں. پاکستان کا رول کیا ہوگا خاص طور پر افغانستان کے کانٹیکسٹ میں؟ میرے خیال میں جب آپ کے ایران اور انڈیا کے معاملات آلریڈی اب کافی ایران چاہے جس حالت میں بھی ہو ہمیں وہاں پہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں مگر انڈیا کے ساتھ آپ کا بارڈر بہت آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے اور وہاں پر ایک ایکٹیو بارڈر ہے. اس لیے آپ کو افغانستان کے اندر جا کے جو دنیا کی غلطیاں ہیں آج پاکستان اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ جا کے دنیا کی غلطیوں کو اور اپنی تمام غلطیوں کو درست کر سکے اور یہ کہہ سکے اور کر سکے کہ طالبان کا بستر یہاں سے گول کر دیا جائے. دوسری وجہ صرف اس لیے صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے. تمام افغانستان کے جو سرحدی ملک ہیں کیا وہ بھی اسی چیز کے لیے تیار ہیں یا صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کو وہاں پر طالبان کا صفایا کر کے دے پھر سے اس کام میں گھسے؟ پاکستان کے اوپر جو اثرات آتے ہیں وہ دہشت گردی کی شکل میں آتے ہیں, وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں آتے ہیں, وہ داعش کے ایسے اثرات کی شکل میں آتے ہیں جس کا اس وقت منبع اور جڑ وہاں پہ قائم ہو چکی ہے افغانستان میں. ہمیں ان چیزوں کو دور رکھنا ہے. اس کے لیے بڑی واضح سی چیز ہے آپ اپنے اندر صفائی کیجئے. پہلی بات ود ان یور اون بارڈرز جو صفائی کرنے کی ضرورت ہے صفائی کیجئے. جو لوگ آپ کو جسے شک ہے کہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں ان کو اور افغانستان سے یا کسی ملک سے ہیں ان کو باہر نکالیں. اگر وہ باہر آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور آپ پہ حملے کر رہے ہیں آپ کا حق ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کہ آپ جا کے اپنا دفاع وہاں پہ کر سکتے ہیں. اور تیسرا آپ کے افواج اس قابل ہیں کہ اپنے بارڈرز کو اور اپنے لوگوں کی سیفٹی کو انشور کرا سکیں. پاکستان کو اس سے آگے سوچنا کہ ہم طالبان کو ہٹا دیں گے جسٹ بیکاز somebody wants کہ اب طالبان رجیم کو ختم کیا جائے, میرے خیال میں وہ پاکستان کے لیے ایک اور بڑی غلطی ہوگی جو پاکستان کرے گا. درست ہو گیا. عامر صاحب ایک تو یہ معاملہ ہے جہاں پہ دنیا ڈر رہی ہے کہ دوبارہ سے اس طرح کی عسکریت شروع نہ ہو جائے, مگر جو تعلیمی ماڈل وہاں پر نظر آ رہا ہے جو اس پر رپورٹ آئی وہ افغان پشتون روایت کے ہٹ کر بیرونی طاقتوں کی تیار کردہ ایک جسے کہا جائے فکری فیکٹری وہاں دکھائی دے رہی ہے. سیاسی معاشی نظام تباہ ہو چکا ہے مگر یہ جو رہی صحیح سماجی بنت ہے یہ تباہی کے قریب ہے. یہ نقصان کتنا بڑا ہے, اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس کا اندازہ لگائیں عائشہ آپ اس چیز سے کہ میرے لیے جو ایک بڑی نوٹ وردی چیز تھی اس رپورٹ کے اندر, اس رپورٹ کے محرکات اور اس کی ٹائمنگ کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں, لیکن جو نوٹ وردی چیز تھی ایک وہ یہ کہ اس سال 2025 میں پاکستان میں افغانستان کی حمایت سے تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے اوپر 600 سے زائد حملے کیے ہیں. یہ اوسطاً روز کے 1.5-2 حملے بنتے ہیں. اب اگر آپ پبلک پرسیپشن کو دیکھیں اینڈ جنرلی آپ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جو مشرف کے آخری 2 سال تھے ان کے مقابلے میں اب دہشت گردی پاکستان کے اندر کم ہوئی ہے یا بڑی ہے, تو شاید آپ کو عام تاثر یہی ملے کہ نہیں جی اب پہلے سے بہت زیادہ کم ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے ہائی پروفائل ٹارگٹس ہوتے تھے, کبھی 5 اسٹار ہوٹل ہوتے تھے, ایمبسیز ہوتی تھی, کانسولیٹس ہوتے تھے, اس چیز کا شور بہت مچ جاتا تھا. لیکن اس کی جو فریکوینسی ہے وہ میرا خیال ہے اس وقت یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں شاید پاکستان نے باہر سے آنے والے لوگوں کی طرف سے پاکستان کے اندر اتنے زیادہ حملے نہیں دیکھے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں جب بی بی سی میں تھا نا عائشہ, تو وہاں جب میں ویسٹرن سینٹرل ایشیا کا ایڈیٹر تھا تو افغان سروس بھی میرے ادارتی ذمہ داری کے دائرہ کار کے اندر وہ آیا کرتی تھی, اور میں جب بھی افغان سروس کے لوگوں سے بات کرتا تھا ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا تھا
کہ طالبانی سوچ افغانستان کے اندر ایک مائنورٹی سوچ ہے اور وہ بڑے اس بارے میں پکے ہوا کرتے تھے. اب آپ اس بات کو اندازہ لگائیں کہ اگر ان کی بات ہم درست مان لیں تو اگر ایک مائنورٹی سوچ افغانستان میں وہ اپنے آس پاس اپنے ہمسایہ ملک کے اندر اتنی زیادہ کارروائیاں کر سکتی ہے, اتنا غدر مچا سکتی ہے جتنا کہ اس سال ٹی ٹی پی نے مچایا ہے پاکستان کے اندر, تو اگر یہ 23,000 مدارس جو ابھی طالبان وہاں پر چلا رہے ہیں وہ کل کو 50,000 ہو گئے اور 1-2 نسلیں اس تعلیمی نظام میں سے گزر گئیں, اور یہ جو اس وقت ایک اقلیتی سوچ جس کو کہا جاتا ہے وہ اگر ایک اکثریتی سوچ میں بدل گئی تو پھر آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا خطرہ عامر صاحب, قطع کلامی کی معذرت, دنیا کے پاس اس سے نمٹنے کا کوئی آپشن ہے؟ پاکستان کے پاس ہے؟ جی دیکھیں عائشہ, پاکستان کیونکہ فور فرنٹ کے اوپر ہے نا, بالکل میں شہزاد صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ خالی پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے, اور جو غلطی امریکہ نے پہلے کی تھی کہ جب ان کو اپنے مقاصد حل ہو گئے وہ سب کچھ سمیٹ کے چلے گئے کہ جی اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ 2001 میں اس وقت رک انڈرورتھ جب ان کے ان کے سیکرٹری ہوا کرتے تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, ان سے ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی اور میں نے پوائنٹڈلی ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ تو سب کچھ لپیٹ کے آگے ہیں, پیچھے سب کچھ سمیٹنا پاکستان کو پڑ رہا ہے. تو ان کا بڑا کھرا سا جواب تھا کہ جی ہمارا کام نیشن بلڈنگ نہیں ہے. اب اگر یہی سوچ مغرب میں اور خاص طور پہ امریکہ کے اندر غالب رہی تو یہ تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک چیز جو کہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے خوش آئند ہے, وہ یہ ہے کہ پچھلے 1-2 سال کے اندر پاکستان نے کچھ سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں, جس میں ایک بڑی بنیادی کامیابی یہ تھی کہ وہ دنیا کو بڑی کامیابی سے یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا سرپرست نہیں ہے, وہ اس کا شکار ہے. اب پاکستان کو چاہیے کہ اس کو ایک سٹیپ آگے, اس کو نیکسٹ لیول پر لے کر جائیں اور دنیا کو انگیج کریں, ان کو یہ بتائیں کہ یہ ایک لوکلائزڈ خطرہ نہیں ہے, یہاں یہ صرف پاکستان کو خطرہ نہیں ہے. وہ UN کی رپورٹ کے اندر بھی بڑی کلیئرلی کہا گیا ہے کہ دس از اے گلوبل تھریٹ. تو اب اس سے نمٹنا کیسے ہے, اور اس طرح سے ایک وائڈر انٹرنیشنل انگیجمنٹ کی طرف اپنی ساری جو ہے وہ ایفرٹس, اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہیں ان کو وہ فوکس کریں, تاکہ جو طریقہ کار طے پائے, جو بھی فیصلہ ہو اس میں تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز کا ایکول بائی-ان ہو. وہ یہ نہ تو یہ پاکستان کی اکیلے کی ذمہ داری ہے اور نہ ہی پاکستان اکیلا اس سے نمٹ سکتا ہے. رضا رومی صاحب, UN رپورٹ پاکستان کے بیانیے کو سٹیمپ کر رہی ہے. طالبان کے تعلیمی ماڈل کے اوپر جس ریسرچ کو دیکھا جائے وہ بتا رہی ہے کہ اسلحے سے بھی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے. تو واٹ ناؤ, کس طرح کی, جیسے عامر صاحب نے کہا وائڈر انٹرنیشنل انگیجمنٹس, کس طریقے سے دنیا کو ریئلائز کرایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ دیکھیے, جو ہمارے خطے میں مختلف ممالک ہیں وہ سب اس بات سے نالا بھی ہیں, پریشان بھی ہیں کہ اگر اس طرح کی انتہا پسندی اور متشدد قسم کے رویے آگے بڑھتے رہے تو یہ سب کے لیے خطرہ ہے. اس میں چین بھی شامل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ چین کے بھی مفادات ہیں, وہیں پہ روس بھی خائف ہے کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ داعش جیسی جو تنظیمیں اس طرح کے ماحول میں پنپ سکتی ہیں, اور پاکستان تو شکار ہے ہی, ٹی ٹی پی کا اس کا بھی ذکر بھی ہوا. تو بالکل ہمیں ایک جوائنٹ اسٹریٹجی انہی ممالک کے ساتھ مل کر بنانی پڑے گی. مگر دیکھیے, یہ تو اب ایک ضروری جسے کہتے ہیں کام آ گیا, اور غالباً اس کے اوپر کارروائی بھی ہو رہی ہے کیونکہ ہماری ریاست کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر وہ کچھ اس میں بدلاؤ دکھائی دے رہا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے عائشہ کہ ہم نے 40 سال سے اس پوری چیز کی آبیاری کی ہے. دیکھیے, مجھے معلوم ہے کہ میری اس بات سے لوگ کچھ خفا ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طالبان کا جو آپ ایجوکیشن سسٹم سو کالڈ کی بات کر رہی ہیں, تو ان کی ٹریننگ تو پاکستان میں ہوئی پہلے, اور وہ مدارس جو کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو بہت مشہور مدرسہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے, صوبائی حکومت, پچھلے کئی سالوں سے بلکہ 1.5 دہائی سے اس کو سرکاری پیسوں سے فنڈنگ کرتی ہے, اور وہیں سے یہ سوچ پروان چڑھتی ہے, یہ خیالات, یہ نظریات یہ کہاں سے آئے ہیں. تو پہلے یہ ساتھ ساتھ کرنے سے, مذمت کرنے سے, اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر کی صفائی بھی تو کرنی ہے. اور جس طرح سے ہم نے یہ افغان جہاد 1979 کے بعد, ٹھیک ہے امریکہ کا اس میں رول ہے,
سعودی عربیہ کا رول ہے. پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ تھا اس وقت بھی, بعد میں جنرل مشرف کے دور میں بھی, لیکن کسی نے ہماری کن پٹی پر بندوق رکھ کے تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں پر اس طرح کے مدارس اور اس طرح کی سوچ کو پروان چڑھائیے. یا وہ سارے کالم نگار جو ہر دوسرے دن پرو طالبان سوچ کے اوپر کالم پہ کالم لکھا کرتے تھے, یا ہم نے اپنا کریکولم جو چینج کیا 1980 میں اور اس کے بعد سے ہم نے یہ سارا کچھ ڈالا اس میں جہاد اور غلط تشریحات اور متنازع تشریحات, وہ تو ہم نے خود کیا نا. تو صاحب اب اس سے نکلے بھی وقت ہو گیا ہے, وہ ریورسل کو کتنا ٹائم اور درکار ہوگا, یا ہم پراپرلی ڈسمینٹل نہیں کر سکے اس تمام سچویشن کو؟ یہ آپ نے جو بات کہی, ہم اس کو ڈسمینٹل نہیں کر سکے. ہم ایک آدھا کام سٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم اون اور ڈس اون کرتے رہے بار بار. کہاں تک کہا جائے کہ ختم کر دی تھی بات؟ کیا 21 پہ آ کے کہہ دیں کہ پچھلے 3 سال میں اب یہ مکمل کلوز ہے چیپٹر, وہاں سے آگے شروع کر لیں؟ دیکھیے سوری, میں تاریخ کس سے بات کروں کہ مشرف دور میں کوشش ہوئی کہ مدارس کو کنٹرول کیا جائے, ان کا کریکولم بدلا جائے, پھر دباؤ آیا چونکہ طالبان کو اس وقت پاکستان اس کی پشپناہی کر رہا تھا, تو اس لیے وہ معاملہ بھی ٹھپ ہو گیا. پھر اس کے بعد جب وہ چلے گئے مشرف صاحب, اس کے بعد بھی جو حکومتیں آئیں اور یہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا 2014 میں, دیکھو عائشہ اس کو بھی اب 1 دہائی ہو گئی ہے. 1 دہائی میں کیا ہم نے کچھ کیا اس کے اوپر؟ تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو سارے آج لوگ پاکستان دشمن, پاکستان مخالف ہوئے ہیں, وہ کہاں پہ ٹرین ہوئے, وہ کہاں پہ ان کے بچے رہتے تھے, کہاں پہ ان کی جائیدادیں تھیں. تو یہ اپنے گھر کی صفائی سب سے اولین کام ہونا چاہیے ہمارا. افغانستان کو دنیا ٹھیک کر لے گی, فکر نہ کیجئے, لیکن پاکستان کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب یہیں سے بات آگے لے جاتے ہیں. حکومتیں, ریاستیں ٹائملی ٹیمپرری پالیسیز بناتی ہیں اس وقت کے حالات سے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں تسلیم کر. کیا یہاں سے آگے ہمیں صرف اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو دیکھنے کے کچھ سولوشنز شہزاد صاحب نے دیے, ابھی رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا افغانستان کو دیکھ لے گی. کیا اتنا لاپرواہ ہمسائے سے رہے کہ وہ ہمسائے سال میں اگر 600 حملے کر رہا ہے, ہم دنیا پہ چھوڑ کے صرف گھر دیکھیں گے, یا مجموعی طور پر اس سچویشن کو ہینڈل ہونے کی ضرورت ہے؟ تو کس طریقے سے؟ عائشہ, اس وقت ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان سے جو تھریٹ پاکستان کو آ رہا ہے اس کی کیا نیچر ہے اور اس سے کیسے نمٹنا ہے. دنیا اپنی فکر کر لے گی, اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کیا کر رہی ہے. افغانستان کے ہمسایہ ملک یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی تمام دہشت گردی کا فوکس پاکستان میں ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں. اس وقت وہ اپنے فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں اس وقت اپنے روٹوں کی فکر ہے, اپنے انفلوئنس کی فکر ہے. ہمیں خود کو دیکھنا ہے. دیکھیے 4 سال سے ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے تھے, 4 سال سے ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے تھے, اور 4 سال سے ہم وہ کہنے سے شرما رہے تھے جو آج ہم بھی کہہ رہے ہیں اور ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے, سیکیورٹی ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں, اور سیکیورٹی کونسل جیسا ادارہ بھی کہہ رہا ہے. 3 اہم باتیں ہیں افغانستان سے جو ہمیں خطرہ آ رہا ہے اس کی, اور ان تینوں باتوں کی یہ رپورٹ تائید کرتی ہیں. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات, افغانستان پاکستان کے خلاف ایک پراکسی وار کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جو بڑے دہشت گرد گروپ ہیں, وہ چاہے حافظ گل بہادر گروپ ہو, چاہے وہ TTP ہو, دوسرے ان سے منسلک گروپ ہوں, وہ افغانستان کے حکمران امیر المومنین ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں. اس بیعت کا مطلب ہے کہ یہ جنگ ملا ہیبت اللہ کی جنگ ہے. ان کے پاس 2 راستے ہیں. وہ بیعت ختم کر سکتے ہیں کہ آج سے تمہاری بیعت ختم ہے, جنگ چھوڑ دو, یا پھر وہ بیعت جاری رکھ سکتے ہیں. اگر وہ بیعت ختم کر دیں تو کیا اس کے بعد یہ جاری رکھیں گے جنگ؟ نہیں جاری رکھیں گے. تو واضح طور پر یہ افغان سٹیٹ کی جنگ ہے. دوسری بات, اور یہ وہ بات ہے جس پر ہمارے تمام پرانے مفروضے الٹ کے رہ گئے, وہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو افغانستان کر رہا ہے یہ مذہبی انتہا پسندی پر بھی مبنی ہے اور یہ نسل پرستی پر بھی مبنی ہے. تو ہمارا جو 50 سالہ مفروضہ تھا کہ جس طرح نسل پرست ہم پہ حملہ آور تھے, مذہبی لوگ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے, وہ غلط ثابت ہوا. افغان طالبان نسل پرست بھی ہیں, قبائلی بھی ہیں, اور اس کے ساتھ مذہبی انتہا پسند بھی ہیں. ان کا آبجیکٹو افغانستان کا پرانا آبجیکٹو ہے جس کو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اس خطے کا پاکستان کا جغرافیہ بدلنا, توسیع پسندی, اور وہ بسم اللہ شریف کرنا چاہتے ہیں فاٹا سے, TTP کے ذریعے, جس کا مطالبہ ہے کہ اس کو الگ کرو, ہمارے جیسا نظام لاؤ, ہمیں ہتھیاروں کے ساتھ آنے دو, اور فوج کو یہاں سے باہر نکالو.
तीसरी बात कि तालिबान पाकिस्तान से टोटल वार कर रहे हैं। टोटल वार का क्या मतलब है कि वो पूरी अफगान सोसाइटी को पाकिस्तान के खिलाफ मोबिलाइज कर रहे हैं। आप देखिए अभी जो उन्होंने फतवा दिया उसका क्या मफहूम है। आप उनका सोशल मीडिया देखिए, उनके मौलवियों की, उलमा की, मदरसों में तकरीरों को देखिए, उनके वजीरों के बयानात को देखिए। वो पूरी अफगान सोसाइटी को मोबिलाइज कर रहे हैं और इस जंग में वो बड़े से बड़ा नुकसान उठाने को तैयार हैं। 20 लाख लोग हम वापस भेज चुके हैं अफगानिस्तान जैसे मुल्क में जो इंतहाई गरीब है, जहां 1,70,00,000 लोग जो हैं वो भूखे सोते हैं, वहां 20 लाख मजीद आए हैं। 20 लाख हम मजीद भेज रहे हैं। $1 मिलियन का डेली लॉस हो रहा है। वो इस लेने को तैयार हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग जारी रखना चाहते हैं। ये रिपोर्टें हमें क्या बताती हैं कि अफगानिस्तान प्रॉक्सी वार कर रहा है, 20 ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। नूर वली महसूद के खानदान को, जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, ये रिपोर्टें बताती हैं, वो काबुल में रहता है और उसके खानदान को 1,20,00,000 रुपया वजीफा मिलता है। जितने मुआहदे उनके पास थे वो तोड़ चुके हैं। मजहबी इंतहा पसंदी के बारे में ये बताता है कि 2,300 मदरसे बिल्कुल वो मोबिलाइजेशन और रिक्रूटमेंट का गढ़ है और वो अफगान अपने वसाइल, अफगान हुकूमत तालिबान अपने वसाइल उन मदारिस की तरफ, उन फैमिलीज की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। ठीक हो गया। शहजाद साहब मुख्तसर नस्ल करिएगा। परस्ती की ये बात वो नहीं कर रहे, लेकिन हमारे सामने है नस्ल परस्ती को कैसे वो मोबिलाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर है। क्विकली मुझे इजाजत दीजिए, मैं 3 चीजें गिनवा देता हूं हमें क्या करने की जरूरत है। पहली बात, हमें पूरी अपनी लिवरेज इस्तेमाल करनी होगी। ठीक, वो लिवरेज जहां जरूरत हो वो सिलेक्टिव ताकत हो सकती है, वो हमारी माशी ताकत है, जैसे हमने बॉर्डर बंद किए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें अपना काम करना है, और आखिरी बात जो सब दोस्तों ने की, हमें घर भी ठीक करना है, घर भी ठीक करना है। शहजाद साहब मुख्तसर कहिएगा। सवाल ये है कि क्या इस वक्त में आज पता लगा कि ये एक मजहबी रियासत बन चुकी है? क्या आज पता लगा कि तालिबान दहशतगर्द हैं? ये कब से दुनिया को पता है, लेकिन आज ये रिपोर्ट क्यों आई है? इस रिपोर्ट का क्या मकसद है? किस लिए ये रिपोर्ट अभी 3-4 साल के बाद दोबारा हमारे सामने आई है? अमेरिका भी जानता है, मगरिब भी जानता है, सारी दुनिया जानती है, और ये वही इसके ट्रिगर्स हैं रिपोर्ट को बनाने वाले। वो हमसे क्या चाहते हैं, दुनिया से क्या चाह रहे हैं ये रिपोर्ट को शाया करके? ये तो हम तो जंग तो लड़ रहे हैं, हम तो इसमें से सफर कर रहे हैं। तो मुझे ये ज्यादा परेशान कुन बात है कि आज क्यों जागे, क्या वजह है? हमसे कुछ करवाना चाह रहे हैं क्या? तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा वैलिड पॉइंट्स आने वाले दिनों में भी इस पर गुफ्तगू रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तारिक जहांगीरी नाअहल हो गए जाली डिग्री केस में, मामला क्या है? ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली LLB डिग्री के मामले पर दिया गया फैसला पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए एक अहम मगर हसास मोड़ की हैसियत रखता है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी, क्योंकि उनके पास आर्टिकल 175 के तहत मतलूबा अहलियत मौजूद नहीं थी। अदालत ने वजारत कानून को उन्हें डी नोटिफाई करने की हिदायत जारी की है। ये फैसला बज़ाहिर एक फ़र्द के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मालूम होता है, मगर दर हकीकत ये पूरे अदालती निज़ाम के तरीक़ाकार पर संजीदा सवालात उठाता है। सबसे बुनियादी सवाल यह है कि अगर किसी शख्स की तालीमी अहलियत में सुकम मौजूद था तो वो ज़िलई अदालतों से लेकर हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के दर्जे तक कैसे पहुंचा। मजीद ये कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर 28 दिसंबर 2020 को कैसे तैनात हो गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 1992 में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार की, 1994 में हाई कोर्ट्स के एडवोकेट बने और 2008 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के तौर पर नामजद हुए। वो न सिर्फ एक सरगर्म वकील रहे बल्कि बार के अहम ओहदों पर भी फाइज रहे, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत और इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदर और जनरल सेक्रेटरी के मनासिब भी शामिल हैं। इस पूरे पस मंजर में सवाल फर्द से ज्यादा निज़ाम की कारकर्दगी पर उठता है। क्या वकला की रजिस्ट्रेशन, तरक्की और जजेस की तैनाती के मराहिल में जांच पड़ताल का निज़ाम है या कमज़ोर है? अगर ऐसा है तो ये मामला इस्लाहात का मुतकाज़ी है। ये फैसला इस अमर की याद दहानी भी है कि अदालती वक़ार का इन्हिसार सिर्फ फैसलों पर नहीं बल्कि इन अफराद की अहलियत और शफाफियत पर भी होता है जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं। मुस्तक़बिल में अगर इदारा जाती एहतसाब और जांच के अमल को मजबूत ना किया गया तो ऐसे वाक़यात अवाम के एतमाद को मुतासिर कर सकते हैं। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे।
جعلی ڈگری کیس، طارق جہانگیری نااہل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی کرسی تک رسائی صرف قابلیت کا نتیجہ یا نظام کی خاموش کمزوریوں کا ثمر؟ زیغم صاحب، دیکھیے اس خبر کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ جس سائڈ کی بھی آپ بات مانیں اس کیس کی، تو آپ کو کٹہرے میں تو پاکستان کا نظام انصاف نظر آتا ہے، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نظر آتی ہے۔ کیا واقعی پاکستان کی ایک اتنی بڑی ہائی کورٹ کا جج منا بھائی MBBS تھا، جس کے پاس بنیادی ڈگری نہیں تھی اور وہ اتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا تھا؟ اور اس فیصلے کے مطابق یہ جو وائڈ ایب انیشیو بنتا ہے کہ ان کی تقرری پہلے دن سے ہی ختم تھی، جواز ہی نہیں ان کی تقرری کا، وہ پہلے دن سے ہی جج نہیں تھے، تو پھر منا بھائی MBBS نے اب تک جو آپریشن کیے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو اتنے کیسز ان کے سامنے آئے ہوں گے، جو انہوں نے فیصلے کیے ہوں گے، وہ کیا بنے گا؟ اور اتنے ہی اہم سوالات دوسری سائیڈ نے پروسیجرز کے بارے میں اٹھائے ہیں، مینٹینیبلٹی کے بارے میں، مثال کے طور پر کہ مینٹینیبلٹی میں جو فیکٹس کو، حقائق کو کنٹیسٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا ملزم کو، جو خود جج صاحب ہیں، وہ ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ اور جو فیکٹس ہیں وہ ایسے ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی تھی، ڈسپیوٹڈ تھے، اور جب فیکٹس ڈسپیوٹڈ ان پر بات ہو سکتی ہو تو یہ کیس ٹرائل میں جانا چاہیے تھا، صحیح، اور اس کو ٹرائل کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا، اس کے بعد آگے جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک، اور جس کو، اور پھر تیسری بات جی، کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ بھی اٹھایا گیا، کیونکہ یہ ان ججوں میں سے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف درخواست بھی دی تھی۔ درست ہو گیا۔ اب جج صاحب کے پاس موقع موجود ہے، ہاں، وہ آگے ہائی کورٹ میں بھی بڑے بینچ کی درخواست کر سکتے ہیں چیف جسٹس کے بغیر، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک سوال یہ بھی موجود ہے کہ آخر یہ کیس سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس کیوں نہیں گیا؟ Valid point. کیا آئندہ جج اس طریقے سے برطرف کیے جائیں گے؟ درست۔ تو جوابات کم ہیں اور سوالات زیادہ ہیں، اور ہمیں اپنے پورے نظام انصاف کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رضا رومی صاحب، واقعی سوال بہت زیادہ ہیں۔ کیا واقعی جعلی ڈگری والا جج بن گیا، 20 سال 15 سال یا 17 سال کا کریئر رکھتا ہو؟ کیا ججوں کی تعیناتی کا موجودہ طریقہ شفاف ہے آپ کے خیال میں، یا پھر اس کے اندر خاموش سمجھوتے شامل ہیں؟ دیکھیے، شفاف تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا معاملہ تو آج جس نہج پر پاکستان کی عدلیہ اور لوگوں کا اعتماد عدلیہ اور انصاف کے نظام کے اوپر ہے، وہ یہاں نہ پہنچا ہوتا۔ اور یہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ بار بار اس میں نئے تجربے کیے جاتے ہیں۔ کبھی ججز کیس میں یہ سارے اختیارات جج لے لیتے ہیں، ابھی حالیہ ترامیم کے بعد اس کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے، اس سے قبل ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹ کرتا تھا، ان کا رول ہوتا تھا، تو کہیں بھی ہم نہیں پہنچ پائے۔ یہ جو کیس ہے، دیکھیے، مجھے پھر عائشہ شاید آپ کو پسند نہیں آئے گی میری بات، میں تاریخ کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جب کیس زیر سماعت تھا تو اس وقت بھی سپریم کورٹ کے ایک جج جو ہیں جسٹس صفدر شاہ، ان کے خلاف بھی اسی طرح کا مقدمہ تقریباً ایسا ہی کیا گیا تھا، اور ان کو بھی کہا گیا تھا کہ ان کی میٹرک کی جو سند ہے وہ جعلی ہے، اور ان کی کوئی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ غلط لکھوائی ہوئی ہے، اللہ جانے کو اس طرح کے معاملات تھے، اور اسی طرح ان کو ناپسندیدہ جج کو میدان سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اور اس سے کون سفر کرے گا؟ اس سے یقیناً عدالتوں میں سے مزید اعتماد جو ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہاں تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، جج صاحب کو اگر بالکل زیغم خان صاحب نے کہا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک فورم ہے جہاں پر ایسا معاملات جو ہیں ان کو پیش ہونا چاہیے، اور پھر یہ روایت پڑ جائے گی کہ جج ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بازی جو ہے اس میں فریق بنتے رہیں گے۔ اسی لیے یہ رول بڑا کلیئر ہے کہ، اور یہ رول اس طرح سے کہ نو جج شل پاس اے ریٹ اگینسٹ انادر، یہ بڑی ایک سیٹل لا ہے۔ اس لیے میں آج کے اس فیصلے سے بہت جسے کہنا چاہیے غمناک ہوں۔ جی غمناک ہیں جی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس ذات صاحب اور عامر صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شہزاد صاحب، یہ جو کیس کا فیصلہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ ایک فرد کی نااہلی ہے یا اداروں کی اجتماعی ناکامی کا اعتراف ہے؟ دیکھیے، یہاں پہ رضا رومی صاحب یہ کہہ دیں کہ عدلیہ نے پچھلے چند برسوں میں عدلیہ نے
اپنا کانڈکٹ جو دکھایا ہے اس کے بعد اس پہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. تو جہاں پر آپ ہر دور میں عدلیہ کے اوپر سوالات، کیونکہ ان کا کنڈکٹ آپ کو پسند نہیں آتا یا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے یا کسی سائیڈ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، بدقسمتی سے سائیڈز بن گئی ہیں، تو پھر ہوتا یوں ہے کہ ہر دور میں اپنی اپنی عدلیہ جو ہے اس کو لایا جاتا ہے. چند سوالات میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آج طارق محمود جہانگیری صاحب تو چلے نااہل ہو گئے، ان کے جتنے مقدمے جس کا وہ فیصلہ کر چکے ہیں، ان فیصلوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا آج کے فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ جو فیصلے، اور مجھے پتا ہے کہ ایک آپ کی آئینی شک موجود ہے جو کہتی ہے کہ جو کلوز بزنس ہے اس کو کلوز بزنس کے طور پہ ہی سمجھا جائے گا، یعنی جو فیصلے ہو چکے وہ فیصلے ہو چکے. اب اگر ایک جج پچھلے اتنے سالوں سے فیصلے دے رہا تھا اور وہ آپ نے اپنے انصاف کے نظام کا حصہ بنا دیا ہے، آج آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جج اب اس قابل نہیں رہا کہ اپنا کام کر سکے کیونکہ یہ نااہل ہے؟ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ مجھے بتائیے کہ جج جب پک کیے جاتے ہیں تو یہ کون ان کو لے کے آتا ہے؟ چوتھی بات، یہ جب ججز جہاں پہ بھی ہوں، آج آپ کے پاس سپریم کورٹ میں ہے یا آج آئینی عدالتی نظام کے اوپر سوالات تو 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد بے شمار کھڑے ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی جب تک یہ ترمیم نہیں ہوئی تھی، کیا ہمارے ججز کے اوپر یہ سوال اٹھایا جاتا تھا کہ یہ کہیں دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں؟ اور اگر ایسی بات تھی تو عدالتی نظام تو آپ کا تب سے خراب ہے. ٹھیک. تو یہ عدالتی نظام، یہ آپ کا جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کے پورے معاشرتی نظام کی، اگر اس کا یہ حال ہے، اتنا کرپٹڈ ہے کہ اس کا آپ کو کسی چیز پہ یقین نہیں ہے. جب ایک فیصلہ ہوتا ہے اس پہ یقین نہیں، دوسرے پہ یقین نہیں، ججوں پہ یقین نہیں. یہی ججز اپنے طور پہ ایک بہترین عدلیہ کے طور پہ بھی سامنے آتے تھے. وہی حال جو کہ رومی صاحب کہہ رہے تھے کہ آج جو فیصلہ ہوا وہ اس سے ناخوش ہیں. میرا خیال ہے کہ بالکل صحیح طور پہ اور جائز طور پہ ناخوش ہیں. عامر صاحب، کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک جائیں؟ اگر بات یہاں آگے کہ لوگ نظام پر یقین پر سوال اٹھانے لگے تو فیصلہ مستقبل کی اصلاحات کے لیے دستک آپ سمجھتے ہیں یا وقتی احتساب یا پھر حساب جسے وقت کے ساتھ بھلا دیا جائے گا؟ عائشہ، یہ جو ابھی رضا رومی نے کہا نا کہ اس طرح کی جب بھی فیصلے آتے ہیں تو عوام کا اعتماد عدلیہ کے اوپر اور زیادہ کم ہو جاتا. میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ کم وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے موجود ہو، اس کی مقدار میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں عدلیہ پر اعتبار ہی نہیں رہا، اور میں اس فیصلے کے اسپیسیفک جو ڈیٹیلز ہیں اس میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت ڈیپر ایشو کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے، اور وہ ہمارا نظام انصاف نہیں ہے، وہ ہمارا نظام تعلیم ہے بنیادی طور پر. جب 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق نے اس کی بربادی کا عمل شروع کیا تھا، اور اس کے بعد وہ تو جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد 90 کی دہائی میں جب پے در پے ہم نے جمہوری حکومتوں کو آتے دیکھا اور جاتے دیکھا، وہاں سے لے کے اب تک یہ کوئی 30-35 برس کا عرصہ ہو گیا ہے عائشہ، کبھی آپ نے سنا کہ کسی حکومت نے ہمارے نظام تعلیم کو اپنی پرائیورٹی بنایا ہو اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ جس طرح سے ہمیں سائنس اور میتھمیٹکس سے ہٹا کر توہم پرستی کی طرف لایا جا رہا ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہے، اور ہم نے اس کو ایز اے پرائیورٹی ٹھیک کرنا ہے. یہ آج تک کسی حکومت نے نہیں کیا. ہر حکومت جو آئی اس نے کہا کہ نہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دو کیونکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر نے ہمارے نظام تعلیم کو پیورلی پروفٹ موٹیو کے اوپر چلایا. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جعلی ڈگری کی جو بات ہو رہی ہے، یہ جن وکیلوں کے پاس جینوئن ڈگریز ہیں وہاں پر معیار تعلیم کیا ہے؟ کیا وہاں پر چیٹنگ نہیں ہوتی ہے؟ جی ہم ان ملکوں میں سے ہیں جس کو پولیس فورس اور کبھی کبھی تو رینجرز تک ڈپلوائے کرنے پڑتے ہیں ایگزامینیشن سینٹرز کے بعد صرف چیٹنگ کو روکنے کے لیے. ہم وہ معاشرہ ہیں جس کے اندر ہمارے ٹیچرز جو ہیں ان میں سے انتہائی کم مقدار میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ٹیچنگ جو ہے وہ ایک پروفیشن آف چوائس ہوتا ہے. زیادہ تر اس کو ایک ٹرانزیشنری پروفیشن کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. کوئی شادی کا انتظار کر رہا ہے تو وہ ٹیچر بن جاتا ہے، اور کوئی اپنے کسی اور امتحان میں یا کسی اور نوکری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیچر بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا عامر صاحب، میرے معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بات نظام تعلیم تک کی ہو گئی، مگر درکار صرف اور صرف میرٹ کا عمل درآمد ہے. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.